अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी सब प्रोग्राम में साथ हुआ करते हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस प्रोग्राम में वो शिरकत नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके वक्त का। कश्मीर के इंतखाबात को लेके वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बतौर चेयरमैन PTI ख़ुद जो इंतखाबी मुहिम है उसको लीड करेंगे और एक शेड्यूल जो है वो भी मुमकिन तौर पे अब सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कश्मीर के मुख्तलिफ़ मकामात पे जाकर बतौर चेयरमैन PTI जो वो इस कैंपेन की क़यादत करेंगे, ख़िताब करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी खासे मसरूफ़ हैं कश्मीर में। आज हवेली कहुटा में उन्होंने ख़िताब किया और यहाँ भी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और साथ ही साथ नून लीग की क़यादत को निशाने पर रखा। मरियम नवाज़ साहिबा पहले 76 क्लास में थी, वहाँ वो मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि नून लीग हुकूमत के हल्क से चोरी शुदा सीटें निकालने का जो हुनर है वो जान चुकी है। इस वक्त वो मुज़फ़्फ़राबाद में मसरूफ़ हैं। सो गोया कश्मीर के इंतखाबात के दौरान जो खिताबात हो रहे हैं उसकी झलक पाकिस्तान की सियासत पे भी नज़र आती है। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उनकी बातों को घटिया करार दिया है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेके खासी हुकूमत मुतहर्रिक है, अपोजिशन से मुज़ाकरात की कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिशें कितनी संजीदा हैं इस पर भी बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है और तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी भी कराई है। इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट कश्मीर के इलेक्शन की बात करते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा भी मौजूद हैं, बिलावल साहब ने भी ख़िताब किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कल की तकरीर और आज की तकरीर, उसमें जिस तनासुब से PTI वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तनकीद का निशाना बने, उसी तनासुब से नून लीग, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर क़यादत को निशाना बनाया गया। जबकि मरियम साहिबा ने फ़िलहाल जो सियासी हमले हैं उनका रुख हुकूमत की जानिब ही रखा है। नौबत क्यों पेश आ रही है बिलावल साहब को कि दोनों को निशाना बना रहे हैं? देखिए, वो तो एक काबिल फ़हम सी बात है। एक तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में किसी दौर में पीपल्स पार्टी का तूती बोलता था। भुट्टो साहब के दौर में भुट्टो साहब वो पहले वज़ीर आज़म या हुक्मरान थे जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को दाखिल किया और पाकिस्तान की सियासत को दाखिल किया। इससे पहले ये रिवाज नहीं था। हमारे यहाँ ये होता था कि वहाँ की जो पार्टीज़ थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, लिबरेशन लीग थी और आल जम्मू मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी सरदार इब्राहिम साहब की, पाकिस्तान की जमातें उनमें से किसी एक की सपोर्ट करती थीं। वहाँ अपनी जमात नहीं बनाई जाती थी और ये समझा जाता था कि कश्मीर को पाकिस्तान की सियासत से मुलव्वस ना किया जाए और यहाँ की जो सियासी आलाइशात हैं या मुखालफतें हैं, इंतकाम हैं, वो उधर दाखिल ना हो। लेकिन भुट्टो साहब ने दाखिल किया। लेकिन अब वहाँ भी पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरह पीपल्स पार्टी की हालत पतली है। हालांकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से पहले हुकूमत जो थी वो पीपल्स पार्टी की वहाँ थी, लेकिन बाद में जो नताइज है वो सबके सामने हैं। तो इसलिए ज़ाहिर बात है कि वो अपनी स्पेस लेना चाह रहे हैं। दूसरा, चूँकि हुकूमत जो ख़त्म हुई है वो मुस्लिम लीग नून की है, तो इसलिए भी बिलावल साहब ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग को निशाना बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है हमें कुछ ना कुछ वोट मिल जाएंगे, कुछ सीटें निकाल लेंगे। क्योंकि आज़ाद कश्मीर का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो भी इक़्तिदार में, पाकिस्तान के इक़्तिदार पर जो जमात हो, जिस पार्टी की पाकिस्तान में हुकूमत हो, आज़ाद कश्मीर में भी उसी पार्टी को ही वोट मिलता है। उसी पार्टी या वफाकी हुकूमत की जो हिमायत याफ्ता पार्टी होती है उसी को ही इक़्तिदार मिलता है। तो इसलिए वो लड़ाई ये हो रही है कि किस तरीके से कुछ ना कुछ हिस्सा, मुकाबला अब जो है PTI से नहीं बज़ाहिर लगता, मुकाबला दोनों जमातों का एक दूसरे से है कि नंबर 2 पोजीशन किसने हासिल करनी है। लेकिन एक पहलू बड़ा अजीब सा है कि बिलावल साहब जितना जोर लगा रहे हैं या PDM में कुछ हुआ उसका गुस्सा वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इरशाद साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि ये PDM में जो दरार थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इनको PDM से निकाल दिया। अब ये बज़ाहिर तो सियासी है, वहाँ पे एक पब्लिक पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे क्या होंगे, इस पे बात करेंगे। शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। थैंक यू वेरी मच गिल साहब फॉर योर टाइम। गिल साहब, बिलावल साहब ने कहा है कि मुशर्रफ साहब का जो पोलिंग एजेंट था वो मोदी का भी पोलिंग एजेंट है और वो तनकीद कर रहे हैं। इवन यहाँ तक जो एक मरतबा फिर उन्होंने आपकी हुकूमत को नालायक और नाजायज़ भी कहा है।
تو یہ بنیادی طور پہ کیا ریزن ہے پیپلز پارٹی کیوں نون لیگ کو بھی تنقید کر رہی ہے اور آپ کی جماعت پہ ظاہرہ آپ حکومت میں آپ کو بھی تنقید کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. یہ ایک کلچر ہوتا ہے جب آپ بالکل ارریلیونٹ ہوں تو کئی لوگ گلی میں ایسی گالیاں نکالتے پھر رہے ہوتے ہیں, جو سامنے آ رہا ہوتا ہے اس کو نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پیپلز پارٹی کی حالت یہ ہے, اندرون سندھ کے علاوہ باقی باہر نہ تو ان سے کوئی ٹکٹ لیتا ہے, نہ کوئی ان کے لیے الیکشن لڑنا چاہتا ہے. ٹوٹل پورے کشمیر کے الیکشن میں 8 امیدوار ہیں صرف پیپلز پارٹی کے, اور باتیں ان کی سنیں, مطلب صرف 8 سیٹوں پر ان کے لوگوں نے ان سے ٹکٹ لیا, باقی کسی جگہ پر ٹکٹ نہیں لیا. یہی حال مسلم لیگ نون کا ہے کہ انہوں نے جن کو ٹکٹ دیے انہوں نے واپس کر دیے ٹکٹ, وہ لڑنا نہیں چاہتے ان کے ٹکٹ پہ الیکشن. اب یہ بڑے بڑے دعوے کریں گے اور ایسا ماحول بلڈ کریں گے کہ جیسے انہوں نے تو وہاں الیکشن جیتنا ہے. مجھے بتائیے, اگر وہاں پر جو ہے وہ 3-4 درجن پوری نشستیں ہیں, اس میں سے صرف 8 جو ہیں وہ امیدوار ہوں کسی بندے کے, تو وہ اس الیکشن میں پارٹیسپیشن کیا ہے؟ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو کل کو جب اس نے کہنا دھاندلی ہو گئی, یہاں تو ہماری حکومت بننی تھی, تو یہ دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے. تو یہ گلگت بلتستان کی طرح بڑے بڑے یہاں دعوے کیے جائیں گے. جب یہ ہار جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے, کہیں گے ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. بنیادی طور پر نہ پیپلز پارٹی کے پاس وہاں کینڈیڈیٹس ہیں, مسلم لیگ کے پاس تھے, لیکن مسلم لیگ کا جو ملک دشمن بیانیہ ہے, کشمیر دشمن بیانیہ ہے, جو انہوں نے کلبوشن کے اوپر چپ رہے, جو انہوں نے اور سارے کام کیے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس ساری سچویشن کے اندر کشمیری اب ڈیفینیٹلی ایسے لوگ جو جندال کو ملتے تھے, کشمیری حریت لیڈرشپ کو نہیں ملتے تھے, میرا نہیں خیال کشمیری ان کو ووٹ دینے میں انٹرسٹڈ ہوں گے. شہباز گل صاحب, یہ فرمائیں کہ وزیر اعظم عمران خان بھی کشمیر جا رہے ہیں, تو آپ کی جو کمپین ہوگی کشمیر میں, آزاد کشمیر میں, وہ ان کے جوابی بیانیہ ہوگا یا آپ کی کوئی الگ سے آپ نے پروگرام بنایا ہے, پلان بنایا ہے کہ آپ کا نیریٹو وہاں کیا ہوگا آزاد کشمیر میں؟ دیکھیے ارشاد عارف صاحب, ان کا تو بدقسمتی سے کوئی بیانیہ ہے نہیں نا. ان کا بیانیہ تو سارے کا سارا ایک ریٹرک ہے, اور وہ ریٹرک ہے NRO لینے کے لیے. تو جوابی بیانیہ تو بن نہیں سکتا کیونکہ بیانیہ ہی نہیں ہے. تو ہم اپنا پروگرام دیں گے کشمیری بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, جو پرائم منسٹر عمران خان پہلے دن سے جب سے وہ آئے ہیں وہ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے KPK سے یہ سفر ہم نے شروع کیا تھا, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی تھی, اللہ کا شکر ہے, پنجاب میں بھی, GB میں بھی, سینٹر میں بھی, اور اب ہم چاہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر میں بھی ہم لوگوں کی خدمت کریں. ہماری پارٹی ایک ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہو, جس طریقے سے ہم نے دوسری جگہوں پہ ہیلتھ کارڈ ہے, یا جو ہماری احساس ہے, یا دوسری پالیسیز ہیں, اس سے اب کشمیر کے عوام بھی مکمل طور پر فیض یاب ہو. تو ہم اپنا پلان لے کے جائیں گے, اور ہمارا پلان ہے امن کا, ہمارا پلان ہے کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کا, ہمارا پلان ہے انڈیا کے ساتھ برابری کی سطح پر. اگر وہ واپس جاتے ہیں, جی ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ بھی جانیں گے. اور مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر الیکشن چوری ہوا تو شارع دستور پر بیٹھ جائیں گے, ہم گر سیکھ چکے ہیں. اس سے متعلق بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گل صاحب آپ کی طرف آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ارشاد صاحب, مریم صاحبہ کو یہ خدشہ ہے کہ وہاں بھی الیکشن چوری ہو سکتا ہے, اور انہوں نے آج کہا ہے کہ ہم یہ گر جان چکے ہیں کہ جیتی ہوئی سیٹیں کیسے نکلوانی ہیں, اور یہ بھی کہا کہ الیکشن چوری ہوا تو ہم شارع دستور پہ بیٹھ جائیں گے. آپ کو لگتا ہے ارشاد صاحب کہ دھاندلی, ویسے تو ایک کلچر ہے ہمارے یہاں, جو بھی ہارتا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, کشمیر کے الیکشن میں الیکشن چوری ہونے کا, کیونکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہے اسی کی کشمیر میں بھی آتی رہی ہے. ارشاد صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ اول تو کشمیر کے الیکشن سے پاکستان کے الیکشن کمیشن کا کوئی تعلق نہیں, پاکستان کی ایز سچ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں ایک الگ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے, وہاں ایک حکومت ہے, اور ابھی حکومت جو ختم ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. تو شارع دستور پہ کیوں دیں گے, اور کس لیے بیٹھ جائیں گے؟ وہاں بیٹھیں, جو کچھ کرنا ہے کس طرح سے آپ کو وہاں آپ کو بھی وہی مواقع حاصل ہیں جو مسلم لیگ نون کو. یہ ایک کلچر نہ بنائیں, اور کم از کم یہ جو پاکستان میں ایک محاذ کی سیاست ہے اور نہ مانوں کی میں نہ مانوں کی سیاست ہے, یہ کم از کم آزاد کشمیر میں نہیں ہونی چاہیے.
کیونکہ آزادی کشمیر کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے پاکستان میں 3 سال میں جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں کون سا وہ حاصل کر لیا ہے کہ جی الیکشن نکال لیں گے۔ یہاں آپ اپنی سیٹیں جیت گئے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے دھاندلی کو روک کے وہ سیٹیں جیتی ہیں، اس میں آپ کا ووٹ بینک بھی تھا، کچھ غلطیاں حکومت سے بھی ہوئی ہوں گی، تو اس کا موازنہ آپ آزاد کشمیر میں نہیں کر سکتے۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے نقصان اس کا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو تھوڑی سی ہمیں نظر آ رہی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان انتخابی اصلاحات پر، باقی نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر کوئی انڈرسٹینڈنگ کی فضا تھی، اس الیکشن کی وجہ سے ممکن ہے اس کو نقصان پہنچے اور ایک تلخی دوبارہ شروع ہو جائے حکومت اپوزیشن کے درمیان۔ اس پہ میرے خیال ہے شہباز گل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کشمیر میں جو کچھ تلخی ہے، محاذ آرائی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، یہ وہاں تک رہے گا یا اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے، اور آپ کی جو کوششیں ہیں یا حکومت اپوزیشن کو ایک میز پر بٹھانے کی جو کوششیں درپردہ ہوئی ہیں وہ برقرار رہیں گی اور اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ گل صاحب دیکھیے، 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت اور اپوزیشن کا ایک پیج پہ بیٹھنا ہے، اگر آپ میرے سے انالیسز لیں اس پہ، کیونکہ مستقبل کا حال تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہوتی ہے، آپ انالیسز دے سکتے ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے، وہ کبھی بھی ممکن نہیں کہ ہم اور یہ ایک پیج پر بیٹھے، کیونکہ دونوں جو لیڈرشپس ہیں یا تینوں لیڈرشپس جو ہیں ان کا جو آگے دیکھنے کا انداز ہے وہ بہت فرق ہے۔ انہیں این آر او چاہیے، پرائم منسٹر عمران خان نے این آر او دینا نہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ ملکی جو ہماری قانونی سسٹم ہے، نظام ہے، اس کے اندر بہت ساری جو کمیاں کہہ لیں یا کمزوریاں کہہ لیں اس کا فائدہ اٹھا کے یہ لوگ بچ نکلتے ہیں، لیکن کم از کم آپ کو تو پتہ ہے نا اندر سے کہ یہ چور ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے دن دہاڑے کسی کا قتل کرتا ہے اور بعد میں وہ کسی قانونی لکونے کے ساتھ وہ نکل آتا ہے کیس سے، آپ کے ضمیر کو تو ساری زندگی کے لیے پتہ ہے نا کہ یہ شخص قاتل ہے۔ اسی طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان کو اور ان کی پارٹی کے جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، یہ لوگ سیاستدانوں کے روپ کے اندر ایک ایسے لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں اور انہوں نے لوٹ مار کی ہے، بھلے یہ کسی عدالت سے کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر نکل بھی آتے ہیں یا جو ہمارا انویسٹیگیشن کا، پروسیکیوشن کا ویک نظام ہے اس کی وجہ سے انہیں سزا نہیں ہوتی، تو ہمارے ضمیر کو تو پتہ ہے نا یہ کون لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنا ناممکن ہے۔ ہاں، جب قومی ایشوز ہیں اس کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی بیٹھا جا سکتا ہے، نیشنل سیکیورٹی ہے، گل صاحب ہم ارشاد صاحب نے بھی اسپیسیفکلی بات کی تھی جو الیکشن جو جنگ کے اندر قید، جو جنگ کے اندر آج اخباروں کی سرخی یہی ہے کہ اسپیکر کو ٹاسک دیا گیا کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ اس معاملے پہ میز پہ لایا جائے۔ اگر آپ کی دانش میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں، کیوں ٹاسک دیا جا رہا ہے اگر یہ ممکن ہی نہیں ہے؟ ایک آپ نے 14 رکنی کمیٹی بھی، گیل صاحب ایک 14 رکنی کمیٹی بھی آپ نے بنائی تھی جو اپوزیشن سے مذاکرات کرے گی اور ان کو لائے گی ایک بیس پہ، اس کی پرفارمنس کیا رہی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک تجزیہ دیا، میں نے آپ کو ارشاد صاحب اسی لیے میں نے ورڈ تجزیہ یوز کیا تھا، کیونکہ اس میں کوئی خبر میں دے نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تو کئی پارٹیز انوالو ہیں نا، تو اللہ کی ذات ڈیسائیڈ کرے گی آگے کیا ہونا ہے، کسی کے پاس خبر تو نہیں ہوگی۔ اس میں تجزیہ دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا اور ان کا جو ہے وہ احساس بڑا فرق ہے۔ وہ جیسے فزکس میں پڑھتے تھے ڈفرینٹ قسم کی سبسٹانسز ہوتی ہیں، ان کی بیس فرق ہے، ہمارا اور ان کا فرق ہے، یہ کبھی بھی اکٹھے ہو نہیں سکتے ہم اور وہ، کیونکہ انہی کے خلاف تو ہم آئے تھے۔ اگر انہی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزوں کے اوپر ہم نے لے دے کرنی ہے، ہم آپ کی یہ مانتے آپ ہماری یہ مان لیں، تو ہمیں پہلے ہی پتا انہوں نے کیا بنوانا ہے۔ انہیں این آر او چاہیے، انہیں گرین چٹ چاہیے اور کلین چٹ چاہیے جو لوٹ مار کی ہے اس سے، وہ ہم دے نہیں سکتے۔ رہی بات جو آپ نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی، تو دیکھیں اس میں تو جیل میں قیدی کا بھی حق ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ اسی طریقے سے یہ لوگ کرمنل ہیں یا یہ لٹیرے ہیں جو بھی ہیں، لیکن الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا، الیکشن لڑنے کا جو آئین انہیں حق دیتا ہے وہ تو ہے۔
اس اعتبار سے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی پڑنی ہے اور کرنی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن انہوں نے اپنا قومی فریضہ پورا کرنا ہے، ہم نے اپنا کرنا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی ہمارا ان کے بغیر کام نہیں چل رہا کہ ہم نے ان کی منتیں کرنی ہے اور ضرور انہوں نے ساتھ بیٹھنا ہے۔ دعوت دی ہے حکومت میں ہونے کے ناطے، ہماری ذمہ داری ہے دعوت دیں، جو پلان ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں، ان کا اگر کوئی پروڈکٹیو اس کے اوپر اعتراض ہے تو وہ ہمیں بتائیں، لیکن جو پروڈکٹیو نہیں ہوگا اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے گل صاحب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپوزیشن حکومت کی نیت پہ شک کرتی ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے اور صرف آپ آپٹکس کو فل کرتے ہیں، تو سم ہاؤ اس بات کو پھر صحیح سمجھا جائے؟ نہیں، میں نے آپ کو میرا خیال بہت تفصیل سے بتا دیا کہ جن چیزوں کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے ہم ہمیشہ کرنے کو تیار ہیں اور صدقے دل سے کرنے کو تیار ہیں، وہ قومی ایشوز ہیں۔ لیکن میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ان کے اندر ہے ہی نہیں یہ چیز کہ قومی ایشوز کے اوپر یہ کو بات کریں، انہوں نے تو این او آر او مانگنا ہے، تو یہ کام چلے گا آگے کیسے؟ کام تو ان کی طرف سے خراب ہونا ہے، انہوں نے کہنا کلین چٹ دیں جو ہم نہیں دے سکتے، تو ان کے ساتھ ہماری بات آگے بڑھے گی کیسے؟ میں آپ سے کاؤنٹر سوال کر دیتا ہوں، مجھے بتائیے، ہم الیکٹورل ریفارم کرنا چاہتے ہیں، وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کو چھوڑ دیں، آپ کلین چٹ دے دیں ہمیں جو ہم نے لوٹ مار کی ہے، ہم کہتے ہیں ہم نہیں دینے، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر ہم نے الیکٹورل ریفارم میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ اب بتائیے بات آگے کیسے بڑھے گی؟ جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں آپ نے 14 رکنی کمیٹی کی بات کی تھی، اس کی پرفارمنس کیا رہی ہے؟ ویسے ذمہ داری تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ حکومت پہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپوزیشن کو بناتی ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے گل صاحب کی، اس بات سے بالکل اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت اور اپوزیشن کا جو بنیادی نوعیت کا تضاد ہے وہ دور ہو نہیں سکتا۔ اگرچہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی الیکٹورل ریفارمز ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اگر تو کوئی تیسرا فریق ان کو اکٹھا کر دے اور مجبور کر دے تو اور بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ اب حکومت اپوزیشن کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپوزیشن کچھ لیے بغیر کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک ایسا بنیادی نوعیت کا تضاد ہے کہ اس کو دور کرنا آسان نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ مجبور کر دے تو پھر یہ سارے تضادات دور ہو جاتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ سطح پہ اتفاق رائے ہو بھی جاتا ہے۔ لیکن گل صاحب سے یہ چونکہ امریکہ میں بہت عرصہ رہے ہیں، پڑھاتے بھی رہے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ کا ایک رپورٹ آئی ہے جو اگرچہ تھوڑی سی پرانی، کہ ریسزم، نسلی امتیاز کے حوالے سے، نسل پرستی کے حوالے سے ایک وہاں اقدامات کی سفارش کی گئی اقوام متحدہ کی طرف سے، لیکن جب ووٹنگ ہوئی تو 106 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور 14 ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا، اور یعنی نسل پرستی کے خاتمے کے لیے یا نسلی امتیاز کے خاتمے کے لیے جن 14 ممالک نے ووٹ نہیں دیا اس کی مخالفت میں ووٹ دیا، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، جرمنی بھی شامل ہے، آسٹریلیا اور کینیڈا بھی شامل ہے۔ تو آپ امریکہ میں رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ یورپ کا یہ مزاج کیوں ہے؟ وہ تو انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار ہیں، نسل پرستی کے خلاف ہے، نسلی امتیاز کے خلاف ہے، انہوں نے یہ ووٹ کیوں نہیں دیا اور مخالفت میں کیسے ووٹ دے دیا جناب شہباز گل صاحب؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ بہت ہی یہ ریلیٹیو ٹرمز ہوتی ہیں ہر کلچر کے اعتبار سے۔ امریکہ کا ایک اپنا تناظر ہے کچھ چیزوں کو دیکھنے کا، اور دوسری دنیا کا اپنا تناظر ہے۔ امریکہ کے اندر وہ جو ڈیفینیشن ہوگی اقوام متحدہ کی، یقیناً اس کے اوپر ان کا اگریمنٹ نہیں ہوگا، کوئی ایسی اس ڈیفینیشن کے اندر لکونہ ہوگا امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں پر وہ اگری نہیں کرتے ہوں گے۔ تو یہ ایک نسلی جو تعصب ہے وہ تو پوری دنیا میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے، اور کچھ ملکوں میں اس کا زیادہ شدت ہے، کچھ میں کم ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم امریکہ کو اور ہندوستان کو کمپیئر کریں تو ہندوستان میں نسلی تعصب بہت ہی زیادہ ہے آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو۔ اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ میں نہیں، امریکہ میں بھی ہے بالکل نسلی تعصب۔ تو نسلی تعصب کو تو ہر حکومت کو، ہر سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے ختم کریں، لیکن جب ایسے
فورمز کے اوپر اس کو کئی دفعہ ایکسپلین کیا جاتا ہے تو اس کی جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر ملکوں کا, سوسائٹیز کا کئی دفعہ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. جیسے ہمارے بارے میں بہت ساری چیزیں, ہمارے ہاں فریڈم آف اسپیچ اور دوسری چیزوں کے اوپر بہت ساری باتیں کہہ دی جاتی ہیں ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. وہ ڈیفینیشن جو شاید مغرب کے لیے بالکل صادق ہو, اسی ڈیفینیشن کو یہاں پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کو اگنور کر کے, ہماری کلچرل سینٹیٹیز کو اگنور کر کے, ہماری جو اینتھروپولوجیکل ہمارے جو انٹریکشنز ہیں اس کو اگنور کر کے, ہماری جو سوشل فیبرک ہے اس کو اگنور کر کے, اور وہی روایات وہی تسلسل یہاں پر لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو بدقسمتی سے نہیں ہو سکتا. اور آپ اگر غور کریں تو میں کیونکہ وہاں پہ میرا ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا ہے تو میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ جب وہ لوگ پاکستان یا بہت سارے اور ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر ڈیفرنٹ ہے تو وہ اس کلچر کے اعتبار سے بیہیو کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے یہاں پر سو کالڈ لبرل ہیں وہ کہتے نہیں آپ یہاں بیٹھ کر اس کو امریکہ بنائیں. آپ نے اگر جو امریکہ میں ایک بیچ ہے اور جو لاہور کی نہر ہے دونوں کے منظر برابر ہونے چاہیے. ہر شخص کو آزادی ہے وہ کیا پہنے, وہ کہاں کیا جائے, کسی شخص کو آپ ڈیفینیٹلی فورس نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے گرد و نواح کے عوامل بھی دیکھنے ہوتے ہیں, آپ نے کلچر دیکھنا ہوتا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اگر ایک چیز اوکلاہوما میں بہت اچھی ہے, ہو سکتا ہے وہی چیز واشنگٹن ڈی سی میں اس طرح سے بالکل ٹھیک ہے گل صاحب. لیکن سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ان کا اگر اپنا ڈیفینیشن یا ان کا کرائیٹیریا کوئی اور ہے اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ وہ آ کے اس بات کی مخالفت کر دیتے ہیں, لیکن ہم جیسے جو ممالک ہیں ان پہ انسانی حقوق کی پامالی کا نام لگا کے یا نسل پرستی یا تعصب یا سیکٹیرینزم یا ایکسٹریمزم جیسے الزامات عائد کر کے پھر ہمیں محروم کر دیا جاتا ہے, خواہ وہ جی ایس پی ہو یا ایون سم ہاؤ جس طرح فیٹف لائک باڈیز ہیں ان سے. تو ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیٹ, اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ افسوسناک بات ہے جیسا کہ آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ دوگلے رویے نہیں ہونے چاہیے. جو قوانین ہمارے لیے ہیں وہی سب کے لیے ہونے چاہیے, یا جو ان کے لیے ہیں وہی ہمارے لیے ہونے چاہیے. یہ تو بیسک ہیومینٹی کی بات ہے کہ آپ ڈفرینٹ یارڈ سٹکس نہیں رکھ سکتے کسی ایک پہلو کے اوپر. تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ جب ہمیں پروسیکیوٹ اور پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر اور اپنے آپ کے لیے وہ رویے ڈفرینٹ رکھے جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک, اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی کیا رائے ہے اس کو لے کے, اور جو کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کی باتوں کو گھٹیا قرار دیا, اس سے متعلق کیا پیپلز پارٹی سوچتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب کچھ سیاسی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو آپ نسل پرستی کی بات کر رہے تھے, پاکستان یا جو ہم جیسے دیگر ممالک ہیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا تھرڈ ورلڈ کے آپ کہہ لیں ممالک ہیں, ان پہ کبھی کون سی تلوار جو ہے اس کی کاسمیٹک سرجری کر کے لٹکا دی جاتی ہے اور پھر اس کے نام پہ پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ تبدیلیاں لائیں, اپنے ملک میں فلاں چیز بڑھا دیں, فلاں کم کر دیں. گل صاحب سے بھی یہ بھی بات ہوئی تھی, لیکن شاید وہ اتنا اوپنلی اس کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن یہ بتا دیں کہ اب یہ جو دوہرا معیار ہے, کیا جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا ایک طرح کا جو کہا جاتا ہے کہ عالمی طاقتیں بھیڑیا ہوتی ہیں, وہ اس کو پہلے بھی استعمال کرتی رہی ہیں, ایسے ہی کرتی رہیں گی, یا اب جو فی زمانہ اس کا کوئی تدارک ہوگا, کچھ دنیا بدلے گی؟ ایک دو حقیقتیں ہیں جن کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. ایک تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے اور کبھی ہونی بھی نہیں چاہیے کہ جناب امریکہ ہو یا یورپ ہو وہ نسلی امتیاز سے نکل آئے ہیں. وہ اس حد تک نکلے ہیں کہ اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جتنی مساوات ان کو درکار ہے اپنے معاشرے کی ترقی کے لیے, کیونکہ جو کثیر النسلی, کثیر اللسانی, کثیر الثقافتی معاشرہ ہوتا ہے وہی ترقی کرتا ہے. اس حد تک تو وہ بالکل بڑے لبرل ہیں, بڑی سوچ ان کی جو ہے وہ ترقی پسندانہ ہے. لیکن جہاں تک اپنے
قومی مفاد کا معاملہ ہے، اپنے ریاستی مفادات کا معاملہ ہے، یا اپنے جو پرانے تعصبات کا معاملہ ہے، وہ آج بھی وہیں کے وہیں ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ تو نسل پرستی کی بات ہے نا، یہ جو ٹرمپ کامیاب ہوا ہے وہ کس نعرے پر کامیاب ہوا؟ نسل پرستی تھی نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے 51% لوگ جو ہیں آج بھی نسل پرست ہیں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا۔ اور اس کی دوسری مثال، یہ صنفی امتیاز بھی وہاں موجود ہے، اور اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ جب یہ جناب اوباما اور ہیلری کلنٹن مد مقابل تھے نومینیشن کے لیے، یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کی نومینیشن ہونی تھی، ایک ہی پارٹی کے دو امیدوار تھے، تو ایک طرف ایک کالا تھا اور دوسری طرف ایک گوری لیکن خاتون تھی۔ وہ اوباما سے زیادہ شہرت تھی ان کی اہلیت قابلیت کے چرچے تھے، وہ خاتون اول 2 دفعہ رہ چکی تھیں، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی ایک لبرل پارٹی ہے، جی اس میں کالوں کی تعداد زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ لبرل پارٹی میں بھی انہوں نے ایک عورت کی بجائے مرد کو منتخب کیا کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ اب اس کے بعد مقابلے میں آگے اگلی دفعہ ان کو بنا دیا گیا، کینڈیڈیٹ بنا دیا گیا ٹرمپ کے مقابلے میں۔ ایک یہاں امریکن کونسلیٹ میں ڈسکشن تھی، شاہد خان ہیں وہ آئے ہوئے تھے، تو زیک تھے اس وقت کونسل جنرل، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں گفتگو شروع ہو گئی کہ ٹرمپ نامینیٹ ہوگا، گرینڈ اولڈ پارٹی ریپبلکن پارٹی کرے گی۔ سارے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا وہ ہو جائے گا۔ کہنے کہ جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ دوسری طرف جو ہے وہ خاتون ہے۔ نہ صرف یہ 4-6 گواہ موجود ہیں صحافی جو وہاں موجود تھے، میری بحث ہوئی باقاعدہ۔ میں نے کہا کہ نہ صرف وہ نامینیٹ ہوگا بلکہ الیکٹ بھی ہوگا۔ اچھا ارشاد صاحب، الیکٹ بھی ہوگا، اور وجہ میں نے یہی بتائی کہ سامنے جو ہے ہیلری کلنٹن ہے۔ جی تو وہاں نسل پرستی بھی موجود ہے اور صنفی امتیاز بھی موجود ہے، لیکن ہمیں جو ایک دکھایا جاتا ہے چہرہ وہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ وہ صرف امریکہ نہیں ہے، اس کے سارے الائز جو ہیں وہ ووٹ مخالفت میں ووٹ دے رہے ہیں۔ بھئی نسل پرستی کا خاتمہ ہونا چاہیے، آپ ووٹ دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ امریکہ کی ایک تاریخ ہے، مارٹن لوتھر کنگ جو ہے ان کا خواب ہی یہی تھا کہ یہ جو نسل پرستی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ جو ہے اس میں امن آ گیا اور یہ فسادات ختم ہو گئے، اور امریکہ ایک ایسی ریاست بن گئی کہ جو تمام دنیا کی قومیتوں کو، تمام نسلوں کو جو ہے ایکسیپٹ کرتی ہے۔ لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کی پوسٹ پہ جو ہے وہ سیکنڈ تو عورت کر رہی ہوتی ہے، لیڈ اس کو مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ان کی ہیں ہوں گی، لیکن سر ہم جیسے ملکوں کو یہ کیوں بار بار یہ تلوار لٹکا دی جاتی ہے کہ آپ کے ملک میں نسل پرستی بہت زیادہ ہے، آپ کے ملک میں انتہا پسندی بہت زیادہ ہے، آپ کے ملک میں یہ بہت زیادہ ہے، اور پھر جو باڈیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اب پھر اس بات کو کیا ہمیں مان لینا چاہیے کہ جو دیگر باڈیز ہیں وہ ایک پوری سفارتی اور منوپلی اور سیاسی طور پہ آپریٹ کی جاتی ہیں؟ جب کسی کو سکرو کرنا ہو تو یہ الزام لگا دیں، یہ کرائٹیریا دے دیں، اس کو فلفل کریں۔ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہو، نسل پرستی کا معاملہ ہو، صنفی امتیاز کا معاملہ ہو، یہ ہتھیار ہیں طاقتور سپر پاور کے ہاتھ میں۔ اور ہمیں 99 میں ہم چائنا گئے تھے پہلی دفعہ، تو وہاں ایک اعلیٰ عہدیدار نے ہمیں یہ کہا کہ انسانی حقوق جو ہے یہ امریکہ کا ایسا ہتھیار ہے وہ جو ہمیشہ تھرڈ ورلڈ کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک ہتھیار ہے۔ افریقہ میں جب معاملہ ہوگا تو اور انداز میں ڈسکشن ہوگی، پاکستان میں بلوچستان کا ایشو ہوگا تو ڈسکشن اور ہوگی، کشمیر میں اور فلسطین میں ڈسکشن بالکل مختلف ہو جائے گی۔ جی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر امریکہ کا رد عمل وہی ہے جو سوڈان میں دارفر کے معاملے پر تھا، یا انڈونیشیا میں ایسٹ تیمور کے ایشو پر تھا، وہاں تو ایسا ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہتھیار ہیں جو تھرڈ ورلڈ کے، اور جن ممالک کی آپ نے گردن مروڑنی ہو، بازو مروڑنا ہو، ان ہتھیاروں کا آپ استعمال اتفاق ارشاد صاحب ہو گیا۔ اچھا آپ نے کشمیر کی بات کی، جو بریک سے پہلے جو پوائنٹ میں نے رکھا تھا ارشاد صاحب وہ یہ تھا کہ کشمیر میں انتخاب میں پبلک پالیٹکس ہے، جلسے جلوس، الزام، یہ سب ہونا ہے، ایوری باڈی نوز۔ عوام کو بھی اب یہ سمجھ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ عوام کو پتہ ہے کہ یہ سب ہوتا ہے الیکشن سے پہلے۔ آج سے شاید 8-10 سال پہلے اتنے عوام باتوں کو سچ جان لیتے تھے،
جو نعرے لگ رہے ہیں. پچھلی بار نعرہ لگا تھا مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. آج بلاول صاحب نعرہ لگا رہے ہیں کشمیر کا سودا نامنظور. اب یہ اس طرح کا کنٹینٹ, اس طرح کا سبسٹانس جو ہے, کل کو مریم صاحبہ بھی کوئی لگا دیں گی, عمران خان صاحب جا رہے ہیں تو وہ بھی کوئی بات کر دیں گے. ظاہر ہے یہ سیاسی گیدرنگ ہے, لیکن جو اسلام آباد میں ہمارے ہاں سیاسی عدم اتفاق ہے یا سیاسی بے یقینی ہے وہ کشمیر تک پہنچ رہی ہے, اور الٹیمیٹلی ہم جو ہماری نیشنل پالیسیز ہیں یا جو ہماری نظریاتی معاملات ہیں کہیں اس سے روگردانی تو نہیں ہو رہی. دیکھیں یہ سیاسی نعرے بازی ہے, اور نہ اس سے پہلے کبھی فائدہ ہوا ہے اپوزیشن کو. دیکھیں نا 2016 کی کمپین میں بلاول نے یہ نعرے لگائے, الیکشن ہار گئے, ٹھیک ہے نا. یہ مریم نواز صاحبہ نے, جناب نواز شریف صاحب نے, باقی مسلم لیگ والوں نے جو 18 کے الیکشن میں یہی نعرے عمران خان کے خلاف لگائے, الیکشن تو ہار گئے وہ. اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا, لیکن ہماری جو قومی مجموعی پالیسی ہے اس کو بھی کوئی نقصان مجھے پہنچتا نظر نہیں آ رہا. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو رفٹ ہے یا کشمکش ہے یا ایک محاذ آرائی ہے, اس میں تو اضافہ ہو سکتا ہے, تلخی پیدا ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے مسئلہ کشمیر کو اس سے نقصان پہنچے میرا نہیں خیال. کیونکہ خواہ وہ کشمیری عوام ہوں, پاکستانی عوام ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں مسئلہ کشمیر کو جس طرح سے اجاگر کیا گیا ہے اور اقوام متحدہ میں, جنرل اسمبلی میں, سلامتی کونسل میں جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا گیا ہے, پچھلے 20, 25, 30 سال سے اس انداز میں نہیں اٹھایا جا رہا تھا. اور یہ صرف 5 اگست کے بعد نہیں ہوا, 5 اگست سے پہلے بھی ہم نے ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے. اقوام متحدہ کی وہ جو جنرل پرویز مشرف نے ایک پیدا کیا تھا, گرد و غبار پیدا کیا تھا, وہ 4 پوائنٹ اور 6 پوائنٹ اور 5 پوائنٹ وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. ہم واپس چلے گئے اس سٹینڈ پر جو 50s میں ہمارا سٹینڈ تھا, 60s میں تھا, کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر ارشاد صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال. 2 سال رہ گئے خان صاحب کے پاس, اور 6-7 مہینے 8 مہینے کے بعد پریکٹیکل الیکشن جو ہے نا اس کی کیمپینز وغیرہ اور سلسلے شروع ہو جانے, عوامی رابطہ اور یہ ہو. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس ادراک کے ساتھ ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے 2 سال اور پورے کرنے, اپوزیشن جو ہے مزید 2 سال کے لیے یہ رولا وغیرہ ڈالے گی عوام کو موبلائز کرنے کے لیے, اپنے لوگ بڑھانے کے لیے. یہ چیزیں کیا طے ہو چکی ہیں, یہ انڈرسٹینڈنگ پکی ہے؟ نہیں, اس طرح سے طے نہیں ہوئی کہ کہیں کوئی معاہدہ ہوا ہو یا کوئی باقاعدہ یہ طے کیا گیا ہو کہ ایسا ہوگا, لیکن سمجھ آ گئی ہے, سب تمام فریقوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے, پیپلز پارٹی کو بھی, مسلم لیگ کو بھی, مولانا فضل الرحمان کو بھی, محمود خان اچکزئی کو بھی, کہ اگلے الیکشن میں ہی اب مقابلہ ہوگا اور اگلے الیکشن کی تیاری ہونی چاہیے. تو یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے اگلے الیکشن کے لیے اپنی فیلڈ لینے کے لیے ہو رہا ہے. اس سے پہلے نہیں ہو رہا کہ حکومت کو گرایا جائے یا حکومت کو گرایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے سب سمجھ چکے ہیں کہ اگلے 2 سال ہم نے اپنی جگہ بنانی ہے, سپیس لینی ہے, اور حکومت کو بھی اس کا پتہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے تو اگلا الیکشن لڑنا ہے. اگلی دفعہ ہمیں اپنے جی ٹھیک ہے. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گزشتہ روز بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہم مودی کو اپنی شادیوں پر نہیں بلاتے, اور بڑی تنقید انہوں نے کی تھی. یقین کریں مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم کس اخلاقی زوال کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک انداز ہوتا تھا, ایک سطح ہوتی تھی گفتگو کی. اب بلاول صاحب جو زبان استعمال کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں یا عمران خان کے بارے میں, یا وزیر اعظم کے طور پر عمران خان اپنے مخالفین کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں, یہ جو کچھ فرما رہے ہیں, یہ ہمارے زوال کی نشانی ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ کم از کم اپنے مخالفین کے خلاف بات کرتے ہوئے کوئی الفاظ کا انتخاب تو اچھا کر لیں. اچھے الفاظ بھی اردو زبان میں موجود ہیں, کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ جو منہ میں آئے وہ کہہ دیں. لیکن اب کیا کیا جائے, یہی کلچر ہمارا بن گیا ہے.
ایک دور میں یہ ہوتا تھا، یعنی ہم نے وہ لیڈر دیکھے ہیں، مولانا مودودی، نواب زر نصر اللہ خان، چودھری محمد علی، میاں ممتاز محمد خان دولتانہ، مولانا شاہ نورانی، عبدالستار خان نیازی، جب وہ لوگ گفتگو کرتے تھے اپنے مخالفین کے حوالے سے بھی، تو وہ مخالفین بھی سن کے مزہ لیتے تھے بات کا کہ چلو جی مخالفت ہی ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ وہ جو گلیوں کی زبان تھی نا، تھڑے کی زبان تھی، اب وہ سٹیج کی زبان بن گئی ہے اور وہ لیڈروں کی زبان بن گئی ہے جو ایک ورکر ایک دوسرے کے خلاف کیا کرتے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ سندھ کے عوام کو ڈاکوؤں سے نجات دلاؤں گا۔ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ وہاں الیکشن میں کراچی میں آپ کو ووٹ ملے ہیں، سندھ میں بھی آپ اپنی جگہ بنائے ہیں، لیکن اگر ڈاکو کا لفظ آپ نہیں استعمال کریں گے تو پھر بھی نہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی مخالفت میں کوئی کمی واقع ہوگی، اور نہ ہی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کوئی ووٹ بینک پر منفی اثر پڑتا ہو۔ لیکن اب چونکہ یہ ایک وتیرہ، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وتیرہ بن گیا ہے، سب بولے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں ایک جو ہوتی تھی ایک وزاداری تھی، مروت ہوتی تھی مخالفین کے حوالے سے، وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس طرح کی زبان۔ عباسی صاحب نے گزشتہ روز یہ بھی کہا ہے کہ ڈومیسائل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا کمزور ہے، اور اس کا کرائٹیریا جو انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے زیادہ پیشیاں بھگتی ہیں۔ اول تو زرداری صاحب کی ڈومیسائل والی بات بھی کسی جگہ آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو کرائٹیریا آیا ہے ارشاد صاحب، مجھے نہیں پتا کہ شاید آپ اس کو سیاسی چٹکلا سمجھ رہے ہوں گے، لیکن کیا اگر اس کو کرائٹیریا رکھ لیں پھر تو جو قتل کے مجرمان ہوتے ہیں یا کوئی بہت بڑے بڑے کیسز میں ہوتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی ان بیچاروں کا ڈومیسائل نہ ہونے کے برابر نہیں۔ افسوسناک تو بات یہ ہے اور قابل جو ہے توہین بات یہ ہے کہ ایک لیڈر جو ہے ملک کا، وزیر اعظم رہا ہو یا صدر رہا ہو، وہ کرپشن کے الزام میں پیشیاں بھگت رہا ہو۔ اگر سیاسی پیشیاں بھگتنی پڑیں تو یہ قابل فخر بات ہے کسی سیاستدان کے لیے، لیکن اگر کرپشن کا الزام ہو، اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہو، تو اس پر تو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو بطور فخر استعمال کیا جائے کہ جی اس نے زیادہ بھگتی ہیں پیشیاں یا اس نے زیادہ بھگتی ہیں۔ تو یہ تو کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی کوئی کریڈٹ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما ہیں۔ قاہرہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ قاہرہ صاحب آپ سمپل بتا دیں، جو عباسی صاحب کل کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کی باتیں گھٹیاں ہیں اور ان کا جواب دینا پسند نہیں کرتا، ایسا کیا کہہ دیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے؟ دیکھیں، اب شاید خاقان اگر باولوں کی طرح گفتگو شروع کر دے گا تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بلاول صاحب نے کون سی ایسی بات کہہ دی ہے، اور یہ بات کہنا خود گھٹیا پن کی علامت تو ہو سکتا ہے، مجھے افسوس ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے ایک اپنا سیاسی مکالمہ ادا کیا ہے۔ شاید خاقان کو آج کل کوئی زیادہ بخار چڑھ گیا ہے پیپلز پارٹی سے نفرت کا، ان کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ کل انہوں نے، بلاول صاحب نے جو باتیں کی تھیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پی ڈی ایم کے جو ہمارے باقی کمپوننٹ تھے، اب تو پی ڈی ایم اس وقت معطل ہے، لیکن اگر آج بھی وہ اس بات پہ قائل ہو جائے اور وہ جو ہم نے روڈ میپ طے کیا تھا، لکھا ہوا روڈ میپ جو ہے، اور اس کے مطابق وہ پنجاب کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائے اور پھر مرکزی حکومت کے خلاف لائے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں، بالکل ساتھ ہیں۔ ہم نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم ساتھ نہیں چلنا چاہتے، لیکن کچھ باتیں تلخ ہو جاتی ہیں، تلخ کرنی پڑتی ہیں جو حقائق کے مطابق ہوتی ہیں، لیکن اس کو اس پیرائے میں بیان کرنا اور کسی کو گھٹیا کا رنگ میں کہنا، یہ گھٹیا پن کی علامت ہی ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ قاہرہ صاحب، آپ آزاد کشمیر کی سیاست میں اس وقت باقاعدہ مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہاں کمپین چلا رہے ہیں انتخابی۔ ایک تو یہ جواب دے دیجئے کہ جناب فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے، شہباز گل صاحب بھی، کیا آپ کے واقعی وہاں 8 کینڈیڈیٹ ہیں یا آپ کے کینڈیڈیٹس کی تعداد زیادہ ہے؟ ایک اور پوزیشن اس وقت پارٹی کی کیا ہے کمپین میں؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کتنی سیٹیں آپ لے سکتے ہیں؟ میں ایک گزارش کروں عارف صاحب، ان وزراء کی باتوں کو میں آپ کے سامنے تیسیز رکھ رہا ہوں، آپ چیک کیجئے، اگر ہمارے 8 نہیں 18 بھی نہیں، اگر ہر سیٹ پہ امیدوار نہ ہو، ورنہ ان وزراء کی باتوں کو سوائے جھوٹ اور ملامہ سازی کے، اور اتنا جھوٹ بولو اور اتنے زور سے بولو کہ سچ پہ گمان ہونے لگے، اور یہ تسلسل کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہی ان کا وتیرہ ہے، اس حکومت کا وتیرہ یہ ہے
یعنی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، ان کی فہرستیں اخباروں میں باقاعدہ حلقہ وائز چھپی ہوئی ہیں. نہیں یہی تو قاہرہ صاحب حیرت ہو رہی تھی کہ ایک پارٹی جو 4-5 دفعہ آزاد کشمیر میں اقتدار میں رہی ہو. آپ کے لیے حیرت ہے جی، مجھے حیرت اس لیے نہیں ہے کہ اس حکومت کا سب سے بڑا ہتھیار جھوٹ، اور یہ فاشسٹ حکومت کا، یہ پاپولسٹ حکومتوں کا یہی مزاج ہوتا ہے کہ جھوٹ بولو اپنے مخالف کے بارے میں. اتنی بدگمانی یعنی ساری دنیا کو پتا ہے. ہمارے جو مرکزی عہدیدار ہیں، جو پارٹی کے نمایاں عہدیدار ہیں، جو سابقہ وزراء ہیں، جو کئی دفعہ ایم ایل اے رہ چکے ہیں، ان کی تعداد 12, 14, 15 ہے جو آلریڈی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب یہ فرمائیں کہ پچھلی دفعہ بھی جناب بلاول صاحب نے اسی طرح کی کمپین چلائی تھی مسلم لیگ نون کے خلاف، مودی کا جو یار ہے غدار ہے. اس دفعہ بھی وہی پیٹرن ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلی دفعہ آپ کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا تو اب بھی فائدہ نہیں پہنچا کہ کوئی نیا نیریٹو آپ دیتے؟ دیکھیے، جو کشمیر کے اندر جا کے کیا نیریٹو ہو سکتا ہے؟ کشمیر کے اندر جا کے آپ کشمیر کے لوگوں کو کشمیر کے مقدمے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. یقیناً وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی باتیں بھی کریں گے، ماضی میں اپنی حکومت کی باتیں بھی کر رہے ہیں، پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر بھی باتیں کر رہے ہیں. لیکن وہ پاکستان کا الیکشن نہیں، کشمیر کا الیکشن ہے جس کے کشمیری ووٹر ہیں. اور وہاں پہ اگر حکومت کی پالیسی کشمیر کے بارے میں مبہم نہیں، غلط ہے، اور وزیر اعظم کے اقدامات جو ماضی میں انہوں نے اٹھائے تھے یا انہوں نے جو بیانات دیے تھے وہ ان کی پالیسی کے غماز ہے، تو اس کو اور کیا کیا جائے، کیا کہا جائے گا؟ وہاں وہی بات کی جائے گی نا. نہیں، انڈیا کے حوالے سے آپ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے، انڈیا کے اقدامات کے حوالے سے کوئی لاہ عمل دیں نا کشمیری عوام کو کہ جی ہم کس انداز میں یہ مسئلہ حل کریں گے. لیکن یہ بھی سیاست کے اندر اور گفتگو کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اپنے مخالف کی غلطیوں کو بھی اجاگر کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کتنے سنسیئر ہیں اس کاز کے ساتھ. ہم تو جب آئے ہم نے تو انہوں نے اپنا بھی بتایا، انہوں نے بھٹو صاحب کا بتایا، انہوں نے بی پی شہید کا بتایا، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں جو گورنمنٹ تھی اس کا بتایا، اور اپنی پارٹی کی پالیٹکس کا بھی بتایا. یہ کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کی، انہوں نے وے فارورڈ کا بھی کہا. لیکن اگر کسی جگہ پہ حکومت پاکستان یا حکمران جماعت یا وزیر اعظم نے کوئی ایسا بلنڈر کیا ہے جس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا ہے تو اس کو بھی نمایاں کرنا ایک اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. قاہرہ صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ قمر زمان. قاہرہ صاحب آپ کا، ارشاد عاطف صاحب آپ کے آج کے پروگرام سے اتنا ہی.